बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मुतमक्किन यानी मुअरब के एराब जारी है। मुअरब में इसमें मुतमक्किन बेतबार वजूह एराब के 16 अक़साम के एराब इजरा और तरकीब हो गए। अब एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की जो दूसरी किस्म है फ़िल मुज़ारे, यानी मुअरब की दूसरी किस्म फ़िल मुज़ारे, उसके एराब शुरू होने वाले हैं। तो फ़िल मुज़ारे पर 3 एराब आते हैं। एक रफा, नंबर 2 नस्ब और नंबर 3 जज़म। एराब 3 आते हैं, लेकिन एराब के एतबार से फ़िल मुज़ारे के 4 अक़साम हैं। नंबर 1, फ़िल मुज़ारे मुफ़रद सही हो, फ़िल मुज़ारे मुफ़रद हो और सही हो तो हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ होगा, जैसे हुआ यज़रिबु, और हालत नस्बी में फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होगा, जैसे लन यज़रिबा। तो लन नासिबा ने इसको नस्ब दिया है तो हालत नस्बी है, और हालत जज़मी में सुकून के साथ होगा, जैसे लम यज़रिब, तो ये सुकून के साथ है। तो ये फ़िल मुज़ारे का पहला एराब है। नंबर 2, फ़िल मुज़ारे मुफ़रद मुअत्तल वावी हो या याई हो, मुफ़रद मुअत्तल वावी हो या याई हो तो हालत रफ़ी में ज़म्मा तक़दीरी के साथ होगा, जैसे हुआ यग़ज़ू, हुआ यग़ज़ू। और हालत नस्बी में फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होगा, जैसे लन यग़ज़ुआ, लन यग़ज़ुआ, लन्ना से बाद दाखिल है तो इसको फ़तहा दे रहे हैं, नस्ब दे रहे हैं। और हालत जज़मी में लाम कलमा के हज़फ के साथ होगा, जैसे लम यग़ज़ु, लम यग़ज़ु। तो ये इसके एराब है। और इसी तरह इसकी मिसाल ये भी है, हुआ यरमी, लन यरमिया, लम यरमे, लम यरमे। तीसरा एराब, फ़िल मुज़ारे तस्निया और जमा और वाहिद मुअन्नस हाजिर हो, फ़िल मुज़ारे तस्निया हो या जमा हो या वाहिद मुअन्नस हाजिर हो, चाहे सही हो या मुअत्तल हो, और वावी हो या याई हो या अलिफी हो, मुअत्तल वावी हो या मुअत्तल याई हो या मुअत्तल अलिफी हो, तो फिर हालत रफ़ी नून एराबी के इस बात के साथ, यानी नून एराबी अपने हाल पर रहेगा, और हालत नस्ब और जज़म में नून एराबी के हज़फ के साथ होगा। इसकी मिसाल जैसे हुमा यज़रिबाने, यग़ज़ुआने, यरमियाने, यरज़याने, ये तस्निया की मिसाल है हालत रफ़ी में। हुमा यज़रिबाने और ये हुमा यग़ज़ुआने और हुमा यरमियाने, यरज़याने, ये तस्निया की मिसाल है हालत रफ़ी में। और जमा की मिसाल हुम यज़रिबूना, यग़ज़ूना, यरमूना, यरदौना, ये जमा की मिसाल है हालत रफ़ी में। और अंती तज़रबीना, अंती तग़ज़ीना, अंती तरमीना, अंती तरज़ाइना, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर की मिसाल है। और लन यज़रिबा, लन यग़ज़ुआ, लन यरमिया, लन यरदया, ये तस्निया की मिसाल है हालत नस्बी में। और लम यज़रिबू, लम यग़ज़ू, लम यज़रिबा, लम यग़ज़ुआ, लम यरमिया, लम यरदया, ये तस्निया की मिसाल है हालत जज़म में। तो इसी वजह से ये फ़िल मुज़ारे के एराब है, और एराब की फिर ये अक़साम है। तो फ़िल मुज़ारे के ये एराब है, और फिर यही एराब के अक़साम है। अभी तक हमने एराब मुख्तलिफ चीज़ों के, मसलन मोरब के, मबनी के, फिर मबनी के तमाम अक़साम के, और फिर मोरब के, और मोरब के फिर तमाम अक़साम की ये एराब हमने पढ़ ली है। और अभी जो हम एराब पढ़ने लगे हैं,
ابھی جو ہم بحث کرنے لگے ہیں وہ عوامل کی ہے، عوامل کی۔ تو عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک عامل لفظی ہوتا ہے، جو لفظ میں موجود ہو، جس پر گفتگو کیا جا سکے، تلفظ کیا جا سکے۔ اور دوسرا ہوتا ہے عامل معنوی، جس پر تلفظ نہ کیا جا سکے بلکہ دل سے پہچانا جائے۔ تو عام عوامل معنوی دو ہے، نمبر ایک ابتدا یعنی مبتدا، اور نمبر دو فعل مضارع، جبکہ عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہو، عوامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو۔ اب یہ جو عامل لفظی ہے سب سے پہلے والی یہ پھر دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک سماعی، جو کہ عربوں سے سنا گیا ہو، اور نمبر دو قیاسی، جس کا مدار کسی قاعدے کے اوپر ہو، کسی ضابطے کے اوپر ہو۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے عامل سماعی، اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حروف ہوں گے، وہ عامل سماعی یا تو حروف ہوں گے، اور نمبر دو یا افعال ہوں گے، اور نمبر تین یا اسماء ہوں گے۔ تو جو حروف ہیں ان کو حروف عاملہ کہتے ہیں، اور حروف عاملہ دو قسم پر ہے، یہ بحث پکا یاد رکھے، یہ اجرا میں آئے گا۔ اچھا، حروف عاملہ پھر یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک وہ حروف جو اسم پر داخل ہوں، اور نمبر دو وہ حروف جو فعل پر داخل ہوں۔ وہ حروف جو اسم پر داخل ہو وہ پانچ قسم پر ہے۔ وہ حروف، یہاں پر لفظ غلط لکھا گیا ہے، کتابت میں غلطی ہے۔ تو وہ حروف جو اسم پر داخل ہوں وہ پانچ قسم پر ہے۔ نمبر ایک حروف جارہ، نمبر دو حروف مشبہ بالفعل، اور نمبر تین ما ولل مشبہتان بلیسا، اور نمبر چار لائن فی جنس، اور نمبر پانچ حروف ندا۔ وہ حروف جو فعل پر داخل ہوتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک حروف ناصبہ، اور نمبر دو حروف جازمہ۔ پہلے وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ بتائے پانچ قسمیں، اور جو فعل پر داخل ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیے کہ دو قسم پر ہے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ تو یہ تو حروف عاملہ کی بحث ہو گئی کہ حروف عاملہ دو قسم پر ہے۔ اب افعال عاملہ ہے، افعال عاملہ۔ تو افعال عاملہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فعل معروف، اور نمبر دو فعل مجہول۔ اور اسماء عاملہ، ان کی 11 قسمیں ہیں۔ اسماء شرطیہ، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اور اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، اور اسم مضاف، اسم تام، اور اسماء کنایہ۔ اس کے بعد نحمیر کا خاتمہ ہے، اس میں پانچ چیزیں ہیں۔ جب ان سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو ہم خاتمہ میں شروع ہو جائیں گے۔ ایک غیر منصرف کا بحث ہوگا اس میں، مختصر سا، اور دوسرے نمبر پر توابع ہوں گے اس میں، اور تیسرے نمبر پر حروف غیر عاملہ ہوں گے اس میں، حروف غیر عاملہ، وہ حروف جو عمل نہیں کرتے وہ ہوں گے اس میں۔ تو یہاں تک تقریباً نحمیر کا پورا اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں آ چکا ہے۔ اب ہم آگے کتاب کھولتے ہیں، کتاب کی طرف جاتے ہیں، اور وہیں سے ایک ایک چیز لے کر ہم چلتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ہے عوامل کی بحث۔ تو اعراب کے عامل جو ہے، عامل اعراب بھی کہتے ہیں اور اعراب کے عوامل بھی کہتے ہیں۔ عوامل جمع ہے عامل کی۔ دو قسم ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی وہ عوامل جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے جاء طالب میں جاء عامل لفظی ہے، اور معنوی وہ عامل جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے یکتب، یقرأ، یکتب، یقرأ۔
اب इसको रफा देने वाला आमिल लफ्जों में मौजूद नहीं है, यकरऊ को रफा देने वाला आमिल लफ्जों में मौजूद नहीं है। और इन्होंने किसको रफा दिया है वो भी लफ्जों में मौजूद नहीं है। इसको किसने रफा दिया है या इसने आगे किसको रफा या नस्ब या जर जज्म दिया है वो भी लफ्जों में मौजूद नहीं है। अब जो लफ्जी है फिर आगे 3 किस्म है उसकी, एक हरूफ, नंबर 2 अफआल, नंबर 3 अस्मा। यानी हरूफ आमिला, अफआल आमिला और अस्माए आमिला। अब इसको हम 3 बाबों में इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। हरूफ आमिला का अभी बहस शुरू होने लगा है, हरूफ आमिला का बहस। तो सबसे पहला इसमें 2 फसल है। पहली फसल उन हरूफ के बयान में है जो इसम में अमल करते हैं, यानी हरूफ आमिला दर इसम, हरूफ आमिला दर इसम। और दूसरी फसल उन हरूफ के बयान में जो फिल मुजारे में अमल करते हैं, यानी हरूफ आमिला दर फिल मुजारे, हरूफ आमिला दर फिल मुजारे। तो हरूफ आमिला दर इसम यानी इसम में अमल करने वाले हरूफ कितने हैं? 5। इसम में अमल करने वाले हरूफ कितने हैं? 5। नंबर 1 हरूफ जर, नंबर 2 हरूफ मुशब्बा बिलफेल, और नंबर 3 मा और ला जो लाइसा के साथ मुशाबे हो। मा वलल मुशब्बहातान बिलाइसा भी कहते हैं, और इसका तर्जुमा यूं बनता है कि मा और ला जो लाइसा के साथ मुशाबे हो। और नंबर 4 लाए नफी जिन्स, और नंबर 5 हरूफ निदा। तो ये 5 किस्म के हरूफ है जो कि इसम में अमल करते हैं, जिसको हरूफ आमिला दर इसम। अब इसमें पहली किस्म हरूफ जारा है। पहली किस्म क्या है? हरूफ जारा। हरूफ जर या हरूफ जारा कुल 17 है। कुल कितने हैं? कुल 17 है, जो कि इस शेर में जमा है। बा ता ओ काफ ओ लाम वाव ओ मुंज ओ मुज खला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन आला हत्ता इला। और हरूफ जारा का अमल, ये क्या अमल करते हैं? हरूफ जारा इसम पर दाखिल होते हैं और उसके आखिर को यानी इसम के आखिर को जर यानी जेर देते हैं। जैसे अलमाल ज़ाइदिन कतब तो बिल कलम नासिरुन फिल मदरसते वगैरह वगैरह। इसकी काफी सारे अकसाम है और काफी सारे किस्में हैं, और बहुत सारी मिसालें दे सकते हो। तो पहली किस्म हरूफ जारा है। हरूफ जारा क्या करते कि जब इसम पर दाखिल होते हैं तो उसको जर देते हैं। हरूफ जारा में कुछ ऐसे हरूफ भी है जो कि मुजाफ बन के अगले इसम को जर देते हैं, यानी वो खुद मुजाफ बनते हैं और अगला इसम मुजाफ इलैह बनता है। और कुछ हरूफ जर ऐसे है कि खुद हर्फ जर बनता है और अगले को मजरूर बना देता है। हर्फ जर में ऐसे भी है, जैसे मुजो मुंजो खला अदा वगैरह। दूसरी किस्म है हरूफ आमिला दर इसम, हरूफ मुशब्बा बिलफेल, हरूफ मुशब्बा बिलफेल। तो ये कुल 6 हरूफ है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लाइता, लाअल्ला। हरूफ मुशब्बा बिलफेल ये हरूफ मुब्तदा खबर पर दाखिल होकर मुब्तदा को नस्ब और खबर को रफा देते हैं। मुब्तदा को इन्ना का इसम कहते हैं और खबर को इन्ना की खबर कहा जाता है। जैसे इन्ना ज़ैदन काइमुन, इन्ना ज़ैदन काइमुन, बेशक जैद खड़ा है। तो देखो इन्ना ने इसम को जैद को मुब्तदा को नस्ब दिया और खबर जो कि कायमुन है उसको रफा दिया। तो इस मिसाल में ज़ाइदन इन्ना का इसम है और कायमुन इन्ना की खबर है। और इन्नल मस्जिद वसीउन, इन्नल किताबा जमीलुन, इन्नल कलम समीनुन, इन्नल्लाह अलीमुन। तो ये इनकी मिसालें हैं। उसके बाद तीसरी किस्म है मा और ला। मा और ला, मा और ला किसको कहते हैं? मा और ला जो लाइसा के साथ मुशाबे हो, वो मा और ला जो लाइसा के साथ मुशाबे हो। ये 2 हरूफ है,
یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ ان اور ان کا حروف مشبہ بالفعل کے یہ الٹ ہے. یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما زیدن قائما، ما خالدن طالبا، لا رجل افضل منک. اب آپ حضرات سے یہاں پر ایک آپ کے سامنے ایک مشق دیا ہے، اس میں ہم اجرا کرتے ہیں اور آپ حضرات سے حل کروانا ہے. حروف مشبہ بالفعل اور ان کے عمل پر غور کرے. ان اللہ غفور الرحیم، غفور، اور لعل اللہ یرحمنا، اس کی ترکیب اور اجرا. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. لفظ اللہ اس کا اسم ہے اور غفور اس کا خبر ہے. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ. اور لعل اللہ یرحمنا، لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم اور یرحم و فعل. ہوا ضمیر اس میں مرفوع منفصل متصل مسند الیہ فاعل، اور نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لعل حرف کے لیے لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی بھائی عامر، ان وعد اللہ حق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حرف مشبہ بالفعل، وعد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر حرف مشبہ بالفعل ان کا اسم اور جی حق خبر، ہاں ان حق. مبتدا خبر. ہاں جی حق ان کی خبر ہوگی. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کأن ناصرا قمر، اس کا کر لیں. جی کأن حرف مشبہ بالفعل، ناصرا اس کا ان کا اسم، قمر خبر، کأن کی خبر، کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. جی لیت الشباب یعود. جی لیتا حرف مشبہ بالفعل، الشباب انا کا اسم، یعود فعل، اور فعلوں کے مسند ہوا ضمیر اسم فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر مرکب مفید، مرکب مفید. جی یومن مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر بن گیا مرکب مفید سے جملہ سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لیتا کی خبر. لیتا اپنے اسم و خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ انشائیہ. لیتا انشاء میں سے ہے. آگے ان اللہ سمیع. ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ ان کا اسم، مسند الیہ ہوگا اس کا. نہیں، سمیع کوئی مسند الیہ نہیں ہے، ان کا اسم ہے بس. اسم ان کا اسم، ٹھیک. اور سمیع ان کی خبر. جی ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. انی عالم غیب السماوات والارض. جی ان حرف مشبہ بالفعل اور یا ضمیر کے اندر جو ہے اس کا اسم، عالم ضمیر اس کا اسم. جی ٹھیک ہے. عالم جو ہے وہ اسم تفضیل، ہاں اور غیب السماواتی والارض سارا مل کے اس کا مفعول ہو جائے گا. غیبہ جو ہے وہ مضاف، السماوات اور یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور الارض جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر غیب کا جو ہے مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے عالم کا مفعول، جو اس میں تفضیل اپنے مفعول سے مل کر جملہ بن کر اس کا ان کی خبر ہو جائے گا. تفضیل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر. جی 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 حضرت، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جی شبہ جملہ ہو کر یہ خبر. سر جی غیب کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ با کے اوپر، غیب کی با کے اوپر. یہ تو قرآن میں ہے، قرآنی آیت ہے، غیب السماوات والارض. یہ مفعول بن رہا ہے تو اس وجہ سے منصوب ہے نا، مفعول بن رہا ہے عالموں کا، اس لیے مفعول ہے، منصوب ہے. اعلم ان اللہ عزیز حکیم. اعلم ان اللہ عزیز حکیم. اعلم فعل بفاعل، اور ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ
اس کا فائل، اس کا اسم، اور عزیز حکیم اور موصوف صفت مل کر اس کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر عزیز جملہ موصوف ہے، جی سر جی، عزیز نہیں صحیح موصوف، معذرت سر جی، نہیں صحیح معذرت، عزیز خبر اول اور حکیم صفت خبر ثانی. ہاں بالکل. ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبری کا ہو کر مفعول بھی، پھر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب. جی سری اعلموا فعل بفاعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، شدید مضاف، العقابی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا انا کا انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا اعلموا کا مفعول بھی. اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. چوتھی قسم ہے لا نفی جنس. یہ وہ لا ہے جو جنس کی نفی کے لیے ہو، یعنی جس پر لا داخل ہو اس کو بالکل نفی کیا جائے، تو اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو گویا حروف عاملہ در اسم کی چوتھی قسم لا نفی جنس ہے. اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے اسم کے اعراب کے متعلق 3 حکم ہے. کبھی منصوب ہوتا ہے اکثر، اور یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے. نمبر 1، جب لا کا اسم نکرہ مضاف ہو، جب لا کا اسم نکرہ ہو اور مضاف ہو، جیسے لا غلام رجل قائم، تو دیکھو غلام رجل یہ نکرہ ہے اور مضاف ہے، تو اسی وجہ سے یہ منصوب ہے. لا غلام رجل قائم، کسی شخص کا غلام کھڑا نہیں ہے. اور نمبر 2، جب لا کا اسم مشابہ مضاف ہو، شبہ مضاف بھی کہتے ہیں اور مشابہ مضاف بھی کہتے ہیں، جیسے لا طالعا جبلا ظاہر، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی شخص ظاہر نہیں. تو دیکھو لا طالعا جبلا یہ مشابہ مضاف ہے. اس کو مشابہ مضاف اس لیے کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھ کے ذہن میں بٹھائے کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر طالعاً بھی جبلاً کا محتاج ہے. طالعاً جبلاً کا معنی پہاڑ کا چڑھنے والا. اب اگر صرف کہے کہ اے چڑھنے والے، تو کس چیز کا چڑھنے والا؟ چھت پر چڑھنے والا یا درخت پر چڑھنے والا یا پہاڑ پر؟ تو جبلاً نے اس کی احتیاج دور کر لی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. تو لا کا اسم مشابہ مضاف ہو تب بھی یہ منصوب ہوگا، لا طالعا جبلا. اور دوسرا اعراب علامت فتحہ پر مبنی ہو. یہ ایک صورت میں ہوتا ہے جب لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی شخص نہیں ہے. لا طالب فی المدرسہ، مدرسہ میں کوئی طالب علم نہیں ہے. لا راحت فی جہنم، جہنم میں کوئی راحت نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر کبھی اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی 2 صورتوں میں ہوتا ہے. نمبر 1، لا کا اسم معرفہ ہو، جیسے لا زید عندی ولا بکر، میرے پاس نہ زید ہے اور نہ بکر. اور لا کا اسم نکرہ ہو لیکن اس میں اور لا کے درمیان میں فاصلہ ہو، جیسے لا فیہا رجل، لا فیہا رجل ولا امرأۃ. اس میں اسم کو مرفوع پڑھنے کے لیے لا کو ایک دوسرے اسم کے ساتھ مکرر لانا لازمی ہے، اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا. اور اسم ان دونوں صورتوں میں مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بنے گا. اسم ان دونوں صورتوں میں مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بنے گا. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یا لا رجل فیہا ولا امرأۃ، جو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے عربی کا اس قسم کا فکرہ، تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا. اور اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو اور دوسرے اس میں نکرہ کے ساتھ مکرر آ جائے،
تو उसमें 5 तरीकों से पढ़ा जाएगा। अगर ला के बाद नकरा मुफरदा हो और दूसरे इसमें नकरा के साथ मुकर्रर आ जाए तो उसमें 5 तरीकों से पढ़ना जायज है। सबसे पहला तरीका कि दोनों नकरा को फतहा पर मबनी पढ़ना, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो देखो ला के बाद नकरा है, ला हौला भी नकरा है और ला कुव्वता भी नकरा है, तो दोनों को मबनी बर फतह पढ़ रहे हैं और दोनों के दरमियान में वाव हर्फ आतफ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोनों नकरा पर रफा भी पढ़ सकते हैं, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। ये 5 तरीके किस किस्म में जायज है, कौन बताएगा? अभी जो मैंने बताया, कब जायज है ये 5 तरीके? अगर ला के जी बाद नकरा मुफरद हो और दूसरे इसमें नकरा के साथ मुकर्रर आ जाए। ला के बाद एक तो नकरा मुफरद हो, आसान समझे, ला के बाद नकरा मुफरद हो, फिर वाव हर्फ आतफ हो, फिर एक और ला भी हो और उसके साथ एक और नकरा भी हो, यानी 2 ला हो और 2 नकरे हो, दरमियान में वाव हर्फ आतफ हो। 2 ला हो, 2 नकरे हो, दरमियान में वाव हर्फ आतफ हो। क्या कहा मौलवी साहब? दोनों नकरा फतह पर मबनी पढ़ना, जैसे ला हौला वला कुव्वता। दोनों नकरा पर रफा पढ़े, जैसे ला हौलुन वला कुव्वतुन। पहले नकरा को फतह पर मबनी पढ़े और दूसरे पर रफा पढ़ना, जैसे ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। पहले नकरा को फतहा पर मबनी पढ़े, दूसरे पर नसब पढ़े, जैसे ला हौला वला कुव्वतन, ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। और पहले 5वें नंबर पर पहले नकरा पर रफा पढ़े और दूसरे को फतहा पर मबनी पढ़ना, जैसे ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 5 तरीके, 5 किस्म के एराब इसमें जायज है। अब इसकी थोड़ी बहुत जो जरूरी चीज है उसकी तमरीन कर रहे हैं। मा मुशाबा बिलाइसा और लाइन फिजिनसा और उसके अमल पर गौर करें। मा हाजा बशरा, मा मुशाबा बिलाइसा और हाजा इसका इसम और बशरन इसके खबर। मा मुशाबा बिलाइसा अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। हाजा मरफू है या मंसूब या मजरूर होगा, कौन बताएगा? मरफू होगा, सही। हाँ, ये मरफू मरफू होगा होगा, क्योंकि लेकिन मा ये मुशाबा मबनी है। बिलाइसा का जो इसम होता है वो मरफू होता है। यहाँ पर अगरचे मंसूब नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कि ये मा मुशाबे मबनी असल की किस्म है, इसमें गैर मुतमक्किन, और इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म है इसमें इशारा। इशारा। ठीक है जी। अच्छा जी, मा अंता बेमुमिनिन, मा अंता बेमुमिनिन, कौन करेगा इसकी तरकीब? माँ जो है वो माँ मुशब्बा बिलैस है। अंता जो है वो इसका इसम है। जी। बा हरफे जार है। हाँ, मुमिनिन ये मजरूर है। जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग मुतालिक सबत फ़ेल के, सबत फ़ेल अपने फ़ाइल साबितन और फेल का, साबितन फेल का, साबितन साबित ये इसमें फाइल का। साबितन इसमें फ़ाइल का, इसमें हाँ, फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर शिबा जुमला होकर यह बन जाएगी माँ की खबर बन जाएगी। फिर हाँ। माँ अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो। अच्छा, एक और चीज भी सुन ले। एक तरकीब ये है, दूसरी तरकीब इसकी यह है कि बा जायदा हो, बा क्या हो? जायदा हो, फिर किसी मुताल्लिक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि ये ऐसा कभी कभार यूं भी होता है कि माँ का जो खबर होता है, माँ मुशब्बा बिलाइसा का खबर, उसके खबर पर बाहर पे जार जायदा दाखिल हो जाता है। ठीक है जी। माँ हुन्ना उम्महातिहिम। जी मौलवी साहब। जी हजरत, माँ हर्फ मुशब्बा बिलैस, हुन्ना हाँ, इसका इसम, उम्मा हाथ जो है वो मुजाफ, हाँ, और हिम जमीर जो है ना उसका मुजाफ इलैह, जी। मुजाफ इलैह मिलकर जो है ना ये हो जाएगी माँ की खबर। हाँ, माँ अपनी इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरी हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ला दीना लिमन ला अहद लहू, ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन अफी जिन्स है या ला मुशाबा बिलाइसा है?
حضرت اس کا اسم اگر منصوب ہوگا تو پھر اس کو ہاں ہم لا بالکل نفی ٹھیک ہے، بالکل یہی پہچان ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ثابتاً نکالو دونوں کے لیے، لا دینا ثابتاً لمن لا عہد ثابتاً لہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا جی لا نفی جنس طاعت اس کا اسم۔ تو میں پھر یہ لا نفی جنس طاعت اس کا اسم، المخلوق اس میں المخلوق فائل، نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بھی مخلوق، اچھا بھی مخلوق، لام حرف جر، مخلوق اس میں مفعول، اور فی جو ہے وہ مخلوق اس میں مفعول، جی، جی فی حرف جر، معاشیت جو ہوا ہے وہ ضمیر مخلوق میں، ہوا ضمیر اس کا فائل، نائب فاعل، نائب فائل، مخلوق کا نائب فائل ہوگا۔ فی حرف جر، معاشیت جو ہے وہ مضاف، خالق، خالق کی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور ہوا فی حرف جر کا، جر مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا مخلوق سے، تو لفظ مخلوق جو ہے وہ اپنے فائل اور متعلق سے مل مخلوق کر، اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر، جی مخلوق اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جو شبہ جملہ ہو کر مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا، تو نہیں لام حرف جر جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے سبتا فعل سے، ثابتاً تو صیغہ اس میں جی فاعل، ثابتاً اس میں فائل سے، تو ثابتاً اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر بن جائے گا، تو لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ جی۔ حروف عاملہ در اسم، اس کی پانچویں قسم حروف ندا ہے، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے۔ تو حروف ندا کل 5 ہے، نمبر 1 یا، نمبر 2 آیا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 آئی، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ تو یہ حروف ندا ہے۔ اب حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو منادا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصوب ہونا، یہ 3 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، 3 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1 منادا جب مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اور نمبر 2 منادا جب شبہ مضاف ہو، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اور نمبر 3 منادا جب متعین ہو، یعنی خاص، جب منادا متعین نہ ہو، جیسے نبینا آدمی کا یہ کہنا یا رجلن خذ بیادی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے، اب وہ کسی کو دیکھتا تو نہیں ہے، بلکہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو میرا ہاتھ پکڑ لے گا بغیر کسی تعین کے۔ اور نمبر 2 مناد علامت رفع یعنی ضم الف واو پر مبنی ہوتا ہے، یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 جب منادا مفرد معرفہ ہو، مفرد سے مراد یہ ہے کہ منادا شبہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، اس اگرچہ تثنیہ اور جمع ہو، یہاں پر مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے، تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، جیسے یا زید ہو، یا زیدان، یا زیدون، یا مسلم ہو، یا مسلمان، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا یحییٰ، اور یا قاضی وغیرہ۔ اور نمبر 2 منادا نکرہ متعین ہو، جیسے یا رجلو، یا رجلو، تو اس صورت میں بھی منادا مفرد مرفوع ہوگا، ضمہ پر مبنی ہوگا۔ اور نمبر 3 مجرور ہوگا منادا پر جر اس صورت میں پڑا جاتا ہے جب اس پر شروع میں الف لام استغاثہ داخل ہو، لام استغاثہ کہتے جو فریاد کرتے وقت منادا پر لایا جاتا ہے، جیسے یا لزیدن، یا لزیدن۔ اور نمبر 4 منادا کے اعراب جو ہے وہ مفتوح ہونا ہے، منادا اس وقت مفتوح ہوتا ہے جب اس کے آخر میں الف اور ہاں آ جائے، جیسے یا زیدہ، یا زیدہ، کسی پر غم منانے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تمرین دیا ہے، اس میں آپ حضرات نے بتانا ہے کہ یہ کون سا منادا بن رہا ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک
تو یا نوح یہ کون سی قسم ہے منادا کی؟ مفرد معرفہ. ہاں منادا مفرد معرفہ ہے جو کہ مرفوع مبنی پر ضم ہوتا ہے، مبنی پر ضم ہوتا ہے، یا نوح. اس کے بعد یا عبد اللہ. جی منادہ مضاف مضاف یا شیبہ یا مضاف. منادی. ہاں یہ منادہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ منادہ مضاف ہے، اور منادہ مضاف مفتوح ہوتا ہے، یا مفتوح عبد ہوتا ہے. اللہ. ٹھیک ہے جی. جی اور یا ذل جلال والاکرام. جی یہ بھی مضاف منادی مضاف. جی یہ بھی منادہ مضاف ہے. دادا مضاف. مضاف. دادا مضاف. جی یا آدم اسکن. مفرد معرفہ. معرفہ. مفرد معرفہ. جی منادہ مفرد معرفہ ہے. اور یا مبنی ایھا الناس. یہ بھی یہ مفرد منادی معرفہ کے ہے. نام کی صورت ہاں میں ہے، منادہ معرفہ. مفرد معرفہ ہے. یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی منادہ سے پہلے ایون اور ایتن کو بھی بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الناس. اچھا آگے ہے یا ابانا. یا ابانا. یہ مضاف ہے. مضاف مشابہ منادہ منادی مضاف. مضاف. منادہ مشابہ مضاف. ہاں یا منادہ جاہلا مضاف. اجتہد فی طلب العلم. یا جاہلان اے جاہل آدمی علم میں علم کی حاصل کرنے میں کوشش کر. یہ کون سا یہ ہے؟ شبہ مضاف. ہاں شبہ مضاف. شبہ مضاف بن رہا ہے. ہاں جی یہ شبہ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. شبہ مضاف. اچھا یا رحمانو ارحمنا. یا یہ رحمان مفرد معرفہ ہے. مفرد معرفہ. الرحمن. نہیں، یہ جو ہے نا یا جاہلان یہ نکرہ میں آتا ہے، جس طرح جی یا جی رجلان خذ بیادی. جی جزاک اللہ جزاک. ٹھیک ہے جی. منادہ نکرہ نکرہ غیر معینہ. نکرہ مفرد غیر معین. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہر طالب علم کو کہہ رہے، کسی خاص طالب علم کو متوجہ نہیں کر رہے. اچھا دوسری فصل ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ حروف عاملہ در اسم. اب ہم پڑھ رہے حروف عاملہ در فعل. حروف عاملہ در فعل کون بتائے گا؟ حروف عاملہ در فعل کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسمیں. دو قسموں پر ہے. کون حروف کون؟ ناصب اور حروف جازم. الناصبہ حروف جازمہ اور حروف ناصبہ. حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. جی حروف ناصبہ کل کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی چار ہیں. ہر چار بیان ہیں. میں کئی ناصبہ کیا عمل کرتے ہیں؟ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب فعل دیتے ہیں. مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں. فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں. اور حروف جازمہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں فعل مضارع کے بعد. تو پہلی قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب، دوسری قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں 4 ہے، ان، لن، کئی اور اذن. سب کی مثال آپ کے سامنے. اريد ان تقوم، اريد ان اصلي، اريد ان اكتب. یہ ان ناصبہ ہے، اور لن ناصبہ اس میں ہوتا ہے لن یضرب. اريد ان تقوم، اريد ان اصلي، اريد ان اكتب. چونکہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. جیسے لن يذهب طالب، لن کی مثال بھی انہوں نے دے دی. طالب علم ہرگز نہیں جائے گا. لن يخرج زید من المسجد، لن يخرج زید من المسجد. اور کئی جیسے اسلام تو کئی ادخل الجنت، یہ کئی تعلیلیہ اور کئی سببیہ بھی کہتے ہیں اس کو. کئی سببیہ، میں نے اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہونے کے لیے. اور اذن جیسے کسی نے کہا انا آتی کا غدن، میں تیرے پاس کل آؤں گا، پھر اس کے جواب میں کوئی اگلا شخص کہے اذن اکرما کا، پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا. اذن اکرما کا.
یہاں پر کہتے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. حتی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے ذهبت حتی ادخل المدرسہ، اصل میں ہے ذهبت حتی ان ادخل المدرسہ. اور سرت حتی ادخل البلد، سرت حتی ان ادخل البلد. اور لام جہد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم لأن یعذبہم. اور اس و او کے بعد جو الا یا الا کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی یعنی ان تعطینی حقی. اور واو صرف کے بعد یعنی وہ اس واو کے بعد جس کا ما بعد ما قبل پر معطوف نہ ہو سکے، جیسا کہ شعر میں ہے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. ایسے کاموں سے لوگوں کو مت روکو جن کو خود کرتے ہو، اس طرح اگر کرو گے تو یہ آپ کے لیے بہت عار کی بات ہو. یہاں تاتیہ واو صرف کے بعد واقع ہو کر ان مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہاں اگر تاتیہ کو لا تنہا پر عطف کیا جائے تو شعر کے معنی میں خرابی آئے گی، اس لیے کہ پھر معنی یہ ہو جائیں گے کہ جو کام خود نہیں کرتے ایسے کاموں سے لوگوں کو مت روکو. اور نمبر 5 لام کئی کے بعد یعنی اس لام جارہ کے بعد جو کئی کی طرح سبب یعنی وجہ کا معنی دیتا ہے. اسلم تو لأدخل الجنت ای لأن ادخل الجنت. اور نمبر 6 اس فا کے بعد ان مقدر ہوتے جو چیزوں کے جواب میں ہو، امر کے جواب میں یعنی امر کے بعد ہو، نہی کے بعد ہو، نفی کے بعد ہو، استفہام کے بعد، تمنی کے بعد، عرض کے بعد. مثال اس کی ترتیب سے آپ کے سامنے ہے. زرنی فاکرمک اور نہی کی لا تشتمنی فاضربک اور ما تأتینا فتحدثنا اور آئین بیتک فازورک اور لیت لی مالا فانفق منہ اور الا تقرأ فاعطیک ساعتا. اب ان کی مثالیں اور تمرین دیا ہے. یرید اللہ لیبین لکم اور لا تشرک باللہ وان تصوموا خیر لکم اور لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ کبر لاجتہدن فی طلب العلم او افوز لا تعص اللہ فتعذب. اور فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یہ آسان ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لم، لما، لام امر، لا نہی اور ان شرطیہ. لم تنصر، لما ینصر، لینصر، لا ینصر، ان تنصر اور انصر. واضح ہے کہ ان شرطیہ جو دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جن میں پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ جبکہ دوسرا جملہ فعلیہ اور کبھی اسمیہ. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. ان تقرأ اقرا، ان تضرب اضرب، ان نصرت نصرت، ان رأیت عالما فاکرمہ، ان تقرأ فانت مکرم، ان یقرأ ناصر فلا تضربہ، ان اعطیتنی کتابا فجزاک اللہ خیرا. اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیے ہیں کہ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم لم تفعلوا ولن تفعلوا. یہاں تک یہ جو ہے تمرین یہ آپ حضرات کے ذمہ ہے